बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में फाइनली पांचवें आईजी, मैं पांचवें आईजी क्यों कह रहा हूं क्योंकि कलीम इमाम साहब केयर टेकर हुकूमत के अंदर आईजी पंजाब थे, उसके बाद पांचवें आईजी आज तब्दील हो गए, नए आईजी आ गए। इनाम गनी साहब, शोएब दस्तगीर साहब, जिनके बारे में ये मशहूर था कि वो बहुत आला किरदार के मालिक हैं, प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हैं, बहुत अपराइट है, बहुत डिसिप्लिन है, उनको पंजाब हुकूमत ने, यानी अगर ये कहा जाए कि हुकूमत पाकिस्तान ने तब्दील कर दिया। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान या पंजाब हुकूमत ने इसलिए तब्दील नहीं किया बादिउन नज़र में कि उनकी परफॉर्मेंस बुरी थी, उन्हें इसलिए तब्दील किया कि उन्होंने अपने ही एक सबॉर्डिनेट की मिसकॉन्डक्ट को पॉइंट आउट किया। उन्होंने अपने ही उस सबॉर्डिनेट, जिनका नाम उमर शेख साहब है, जो कि रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं एज सीसीपी और लाहौर, उनकी तरफ से एक एलिजेड मिसकॉन्डक्ट को पॉइंट आउट किया और उस पर स्टांस ये लिया कि उनका इस हवाले से मौक़िफ़ है कि इसकी इंक्वायरी की जाए, और अगर हुकूमत पाकिस्तान या पंजाब हुकूमत ये समझती है कि स्टांस गलत है तो फिर उन्हें यानी शोएब दस्तगीर साहब को उनके ओहदे से हटा दिया जाए। हुकूमत ने आज शोएब दस्तगीर साहब को उनके ओहदे से हटा दिया, उनको सेक्रेटरी नारकोटिक्स लगाया है, लेकिन इसका बहुत बड़ा बैकग्राउंड मौजूद है। हुकूमत ये कह रही है, आज वफाकी काबीना का इजलास भी था, ज़राए ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म आज ये फरमा रहे थे कि शोएब दस्तगीर साहब की नीयत तो बहुत अच्छी थी लेकिन उन्होंने डिलीवर नहीं किया। वज़ीर आज़म के तर्जुमान कुछ देर पहले शहबाज गिल साहब फरमा रहे थे एक प्रोग्राम के अंदर कि बहुत आला किरदार के मालिक थे और बड़े ज़बरदस्त पुलिस ऑफिसर थे शोएब दस्तगीर साहब, लेकिन डिलीवर नहीं कर पाए, थाना कल्चर नहीं तब्दील कर पाए, इसीलिए उन्हें तब्दील कर दिया। आज ही के प्रोग्राम में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे, कुछ ऐसा दिखाएंगे जिससे इस नैरेटिव के ऊपर सवालिया निशान आ जाता है और सवाल भी उठते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि शोएब दस्तगीर साहब को जब अपॉइंट किया गया तो एक नशिस्त उनके साथ हुई मुख्तसर सी। शोएब दस्तगीर साहब से मैंने जब ये सवाल किया कि इस सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर या एश्योरेंस ऑफ टेन्योर के बारे में उनका क्या ख्याल है, तो फॉर्मर आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर साहब का क्या कहना था, ज़रा देख लीजिए। आपको क्या लगता है कब तक आप आईजी पंजाब रहेंगे? श्योरिटी ऑफ टेन्योर या सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है? इसके मुतालिक तो आइंदा आने वाला वक्त बताएगा मुनीब साहब। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एक नहायत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मेरा ख्याल है कि इसमें इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग जो है वो ये है कि आप जब किसी आदमी को लेके आएँ या किसी खातून को फॉर दैट मैटर, तो देख समझ के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जांच पड़ताल करके लाएं और फिर उसे मौका दिया जाए। फैसलों में कितनी आज़ादी थी शोएब दस्तगीर साहब के पास बहसीयत आईजी पंजाब? फरवरी 2020 में ये इंटरव्यू हमने उनसे किया, उन्होंने क्या जवाब दिया? एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपके हवाले से कही जाती है, अगर उसको अंग्रेजी की इस्तिलाह में कहा जाए कि यूर नो नॉनसेंस मैन, किसी बात के ऊपर जो आपका डिसीजन होगा, इंडिपेंडेंस भी आप चाहेंगे अपने इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए, इन 2 माह के अंदर आप बता पाएंगे कि आप कितनी इंडिपेंडेंस एंजॉय कर पाए हैं अपने डिसीजंस के अंदर? अपने ऑपरेशनल डिसीजंस में मुझे इंडिपेंडेंस हासिल है। रेजिस्टेंस आती है? जी, जब भी आप कोई चेंज करेंगे, जब भी आप किसी एक ऐसी चीज़ की तरफ जाएंगे कि जो नहीं है, तो रेजिस्टेंस तो हर किस्म का चेंज रेजिस्टेंस लाता है। इसकी अहमियत है। वज़ीर आज़म से जब इनकी मुलाकात हुई अपॉइंटमेंट के बाद, तो वज़ीर आज़म ने शोएब दस्तगीर साहब को क्या कहा था, ये भी सुनिए। मैंडेट क्या था प्राइम मिनिस्टर ने जब आपको बताया या यू गॉट टू नो कि मुझे आईजी पंजाब अपॉइंट किया जा रहा है? व्हाट्स द मैंडेट? कि भाई किसी सियासतदान की नहीं सुननी, गवर्नमेंट की नहीं सुननी, अपने फैसले करने, ये मैंडेट है? उन्होंने मुझे एक ही ब्रीफ से इंटरेक्शन में एक ही बात कही कि आपने चीज़ों को मेरिट के मुताबिक चलाना है और आपने वो फैसले करने हैं जो कि गुड गवर्नेंस की तरफ ले जाते हों, और आपने कानून की अमलदारी कायम करनी। सबसे अहम सवाल जो कि आज के हालात से बहुत रिलेटेड है, पोस्टिंग ट्रांसफर्स के हवाले से, सुनिए उसके ऊपर क्या जवाब दिया था फॉर्मर आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर साहब ने। 2 माह से ज़्यादा अरसा हो गया, आपको कभी किसी सियासतदान ने, आई एम नॉट नेमिंग एनीबॉडी, कहा जी आईजी साहब फलाने को इत्थे पोस्ट कर देना, फलाने को इत्थे लगा देना, कभी किसी ने कहा है इन द पास्ट 2 मंथ्स? देखिए जी, आप जो भी मुझे कहना चाहेंगे ये तो आपका इख्तियार है ना। ठीक, मेरा तो मतलब ये इख्तियार नहीं है कि मैं आपको कहने से रोक लूँ। ठीक है, आप जो कहना चाहेंगे कहेंगे, हम सुनेंगे। अगर वो मेरिट पे बनता होगा तो ज़रूर होगा, और अगर नहीं होगा तो माजरत करेंगे। अगर नहीं होगा तो माजरत करेंगे।
कुछ दिन पहले वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब से एक इंटरव्यू में हमने जब बात की या इस हवाले से बात हो रही थी तो उन्होंने क्या फरमाया आईजी के हवाले से या ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी की अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, सुनिए। पिछले 2 सालों में चले, एक तो आईजी आपको मिले जब वो केयर टेकर गवर्नमेंट में थे कलीम इमाम साहब, उसके बाद गालिबन अब ये चौथे आईजी हैं, 3 चीफ सेक्रेटरीज तब्दील हो गए। लोग आपके साथ चल नहीं पाते, आप टफ टास्क मास्टर हैं या कोई वजह और होती है, आपको काम पसंद नहीं आता लोगों? सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस, वो ये हमारा मेरिट है कि जो परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। यानी कि जो व्यूअर है वो ये समझे कि जो लोगों को आपने तब्दील किया, सारी बात है आप वज़ीर आला पंजाब, आपकी मर्जी से ही लोग तब्दील होते हैं, तो वो आपके नज़दीक उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, डिलीवरी नहीं थी, यही समझे थे? ये चीफ मिनिस्टर का अख्तियार है, एग्जीक्यूटिव अख्तियार है, वो जिसको जिधर चाहे ट्रांसफ़र कर दे, जिसको लाए। ये पहले भी चलता रहा है, अब भी चल रहा है, बट अब हमारी ये पॉलिसी है कि हम जो अफसर लगाएं उनको हम उनकी जो टाइम है उनको लिए सफिशेंट टाइम दें कि वो जो जॉब, जो काम, जो ड्यूटी है उनकी वो प्रॉपर तरीके से कर सकें। अच्छा, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि डे बाई डे बहुत बेहतरी आएगी। अब बात परफॉर्मेंस की है तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कोई और नहीं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने जब उन्हें आईजी पंजाब अपॉइंट करवाया तो उस वक्त नवंबर 2019 में इमरान खान साहब का शोएब दस्तगीर साहब के बारे में, जनवरी 2020 के अंदर इमरान खान साहब ने जब तकरीबन 2 माह का अरसा गुजर गया था शोएब दस्तगीर साहब को बहैसियत आईजी पंजाब, तो क्या फरमाया? दाद देता हूँ 1 महीने के अंदर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ, दिखाने के लिए और भी बहुत कुछ है लेकिन प्रोग्राम में आगे चल के दिखाएंगे। सदाकत अली भाई साहब एमएनए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। अज़मा बुखारी साहिबा सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, PMLN की पंजाब MP हैं। बहुत शुक्रिया आपका अज़मा बुखारी साहिबा, सैटेलाइट वैन पे हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर अली खान साहब सीनियर एंकर पर्सन है, एक्सप्रेस न्यूज़ पे अपना प्राइम टाइम शो करते हैं। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। भाई साहब, मैंने ये ज़रा पैराए में इसलिए रखा है मामला सारा कि ज़रा बैकग्राउंड लोगों को समझ आ जाए। अब जो आईजी पंजाब तब्दील हो गए हैं उनके हवाले से जो मामला है, अगर आपको, आई एम श्योर आप भी माशाल्लाह आपका हल्का भी पंजाब के अंदर ही आता है, उन्होंने तो एक इंक्वायरी डिमांड की थी कि एक उनके सबॉर्डिनेट ने उनके बारे में बुरी ज़बान इस्तेमाल की है, इनडिसिप्लिन का मुजाहरा किया है, बैड माउथ किया है, तो उसकी इंक्वायरी कर लीजिए। और उसकी इंक्वायरी ये एक शख्स की बात नहीं थी, ये ऑफिस ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की बात थी। उन्होंने वज़ीर आला से मांगा, प्राइम मिनिस्टर को जाके कहा जी कि इनसबॉर्डिनेशन है, मिसकंडक्ट है, इंक्वायरी कर लीजिए। आज क्या मैसेज गया है पंजाब पुलिस को कि भाई वो सबॉर्डिनेट को हमने रख लिया है, वो ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन जिस आईजी की तारीफ़ें हमने कही है वो एक्सपेंडेबल था, उसको हमने फारिग कर दिया। मुनीब साहब बहुत शुक्रिया, आपने जो सिचुएशन बताई है मैं इसका पहले जवाब देता हूँ कि शिकायत लगाई भी जाती है और किसी की शिकायत होती है, वो मेरिट पे भी हो सकती है और वो मेरिट पे नहीं भी हो सकती। तो ये तो जिसकी तरफ जिसको शिकायत लगाई जाती है उसकी जजमेंट होती है कि शिकायत लगाने वाला गलत है या जिसकी शिकायत लगाई जा रही गलत है। तो जो आपने पैराया बनाया है उसके मुताबिक ये जजमेंट हमें नज़र आ रही है कि जिनकी शिकायत जिनके खिलाफ लगी थी वो ठीक थे और ये सही नहीं थे। बाकी उनके बारे में यह है कि वो बड़े ईमानदार अफसर हैं, जितनी आपने उनके बारे में वज़ीर आज़म की बातें आपने सुनाई हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कोई शख्स भी इंडिस्पेंसेबल नहीं होता, नागुज़ूर नहीं होता। कोई वज़ीर है, कोई मुशीर है, कोई और ओहदेदार है, कोई सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है या आईजी है, जब तक कि जिस एजेंडा पे पूरी गवर्नमेंट ने काम करना है अगर उस पर वो पूरा नहीं उतरेगा तो वो उसको जाना है। और मेरा ख्याल है कि ये आनियाँ जानियाँ लगी रहेंगी। हम समझते हैं कि सिस्टम को बड़ा रिफॉर्म करने की जरूरत है, बड़ी ओवरऑलिंग की जरूरत है। बिल्कुल, तो ये आपने कहा पुलिस सबसे बड़ा हमारा टारगेट भी है। ठीक है जी, आपने कहा आपका टारगेट भी है, बट भाई साहब आज तो जो काबीना से खबरें आ रही थी वो ये कि वज़ीर आज़म फरमा रहे हैं कि शोएब दस्तगीर साहब की नीयत बहुत अच्छी थी, वो डिलीवर नहीं कर पाए। ये बातें आज पता लग रही हैं जी कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। वज़ीर आज़म तो बड़े मोतरफ रहे हैं उनके कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मुनीब साहब, जब किसी बंदे को लगाया जाता है तो एक तो उसके बारे में फीडबैक होती है, फिर इनिशियल फीडबैक होती है, लेकिन कोई 1 हफ्ते या 1 साल की फीडबैक की किसी को लाइफ टाइम का कोई सर्टिफिकेट तो नहीं दिया जा सकता। लिहाजा जब तक उनकी कारकर्दगी जिसको दिखाना था, जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव था, जब तक वो मुतमईन थे तब तक ठीक है। और जब वो समझते हैं कि उनकी जगह किसी और को आना चाहिए, मेरा ख्याल है इस पर कोई बहस की जरूरत नहीं है। हम जाहिर है हमारे लिए कोई शख्स मैटर करता होता तो मुनीब 6 आईजी 6 ही ना होते, इसीलिए हम बेहतर और बेहतरीन की तलाश है। और वो चीज़ जो इमरान खान साहब को या बुज़दार साहब को सूट ना करे
بلکہ پورے ڈپارٹمنٹ کو اور پاکستان کے پنجاب کے لا اینڈ آرڈر کو ان جنرل سوٹ کرے، تو وہ اس کا بہترین جج یا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم جب وہ مناسب سمجھیں گے جس کو کہیں گے بہت اچھی بات کی بھائی صاحب آپ نے. شخص کی آپ نے کہا اہمیت نہیں ہے. آج پنجاب حکومت نے دکھایا ہے کہ ایک شخص کی اہمیت ہے، جس کا جو سی سی پی او لاہور ہے، جس کو لگایا ہے، اس کا کہا ہے انہوں نے کہ بھائی اس کی اہمیت ہے، آئی جی کی نہیں ہے. اور آپ نے کہا کہ انیشیل فیڈ بیک ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے جب آپ لگاتے ہیں کہ یار اس بندے کا فیڈ بیک اچھا اس لیے اپوائنٹ کر رہے ہیں. پھر ہوتا ہے 1 مہینے بعد کا فیڈ بیک کہ یار اچھا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اب ذرا میں آپ کو کچھ سنوانا چاہتا ہوں، اب آپ اس کو سنیے اور پھر مجھے اس کا جواب دیجئے. پرائم منسٹر صاحب کو ایک جملہ پہلے میں بول جاؤں ذرا جناب آپ پلیز ارشاد جناب بھائی صاحب. کوئی عہدے سے زیادہ اپروچ میٹر کرتی ہے. اگر بڑے عہدے والے کی بجائے چھوٹے عہدے والے کی اپروچ ٹھیک ہو تو ججمنٹ کرنے والا اس کے حق میں 4 دنوں کے اندر بڑی اچھی اپروچ ٹھیک ہو گیا. اچھا ذرا سر یہ سن جواب دیجیے گا. جناب عمران خان صاحب، انیشیل فیڈ بیک نہیں ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں 18 اگست 2020 کی، یعنی اب سے تقریباً آپ سمجھ لیجیے 19 یا 20 دن پہلے. آہستہ آہستہ ہم صحیح کمبینیشن پہ پہنچ گئے ہیں. اب بھائی صاحب ویسے کچھ جلدی نہیں ہے رائے تبدیل ہونے میں. 18 کو دن گزرے، بزدار صاحب مطلب انہوں نے پتہ ہی نہیں لگ گیا، پرائم منسٹر نے بھی پتہ نہیں لگ گیا، بس 10 دنوں کے اندر آئی جی کی پرفارمنس خراب ہو گئی اور آپ نے چینج کر دیا ہے. جی منیب صاحب، یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ ہر اس ایگزیکیوٹنگ آفیسر کے پیچھے کھڑا ہونا اور اس کو پورا بیک اپ کرنا کہ وہ اپنی طرح ڈیلیور کرے. ٹھیک ہے سر. لیکن ظاہر ہے اگر کوئی ایسی سچویشن آئی ہے جس سچویشن کے اوپر یہ فیصلہ ہوا ہے، مجھے نہیں پتا آپ دونوں کیوں ہنس رہے ہیں. نہیں بھائی صاحب سر بات سنیں، میں غریب عوام ہوں، مجھے ہنسنے کا موقع تو دے دیں سر. میں بڑی کوشش کر رہا ہوں، میں غریب عوام ہوں، مجھے ہنسنے کا موقع تو دے دیں. اگر آپ مجھے صرف ایک بڑا جملہ بولنے دیں کہ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ آپ ہم پہ ہنس لیں، لیکن انشاءاللہ ہم نے الٹیمیٹلی ڈیلیور کرنا ہے. سر ہماری کیا مجال ہے، منزل پہ نہیں ہنسیں گے، ہمارے راستے پہ آپ ہنس سکتے ہیں. سر آپ نے 5 راستے پہ آپ شاید اپنی ججمنٹ پہ ہنس سکتے ہیں. سر میں میری ججمنٹ کو ہماری ججمنٹ جائے گی چولہے میں. آپ 5 کی بجائے 18 تبدیل کیجیے آئی جی 5 سالوں کے اندر. اللہ آپ کو مبارک کرے. ہم تو صرف سوال پوچھ رہے ہیں، کچھ دکھایا ہے جناب کو. بہترین کی تلاش ہے سر. کمال ہے کمال. اس کے بعد کہیں اور سے بھی بالکل آپ بہتر سے بہترین. ازما بخاری صاحبہ تسی سڑو پجو جلو جو مرضی کرو، ایو جہا کام ہوتا ہے کدھر. 5 آئی جی انہوں نے تبدیل کر دیا، کہتے ہیں خوب سے خوب تر کی تلاش ہے. آپ لوگ حسد کے مارے روز کیڑے نکالتے رہتے ہیں. اگلوں نے 5 آئی جی تبدیل کر دی ہیں، 5 اور کریں گے لیکن ڈیلیوری بہترین ہوگی. اب آپ کو حسد نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں پہلے تو مجھے مطلب افسوس یہ ہے کہ گھبرانے یہ نہیں دیتے، رونے یہ نہیں دیتے، ہنسنے یہ نہیں دیتے. مجھے بتائیں کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں. مطلب آپ بچہ سمجھتے ہیں اس قوم کو، یہ قوم بچہ نہیں ہے. اب وہ عمر شیخ صاحب کی جو بیک گراؤنڈ ہے نا، اب یہ کہہ رہے تھے بڑی اس کا پتہ کرتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ جو سلیکشن بورڈ تھا اس نے ان کو ریجیکٹ کیا جب ان کی پروموشن کو، عمر شیخ صاحب کی. تو انصار عباسی صاحب نے آج کوٹ بھی کیا ہے کہ ان کے بارے میں کیا لکھا گیا، ان کے بارے میں جو الزامات لگائے وہ بتائے بھی نہیں جا سکتے. اور وہ تمام کے باوجود عمران خان صاحب ایک عمر شیخ نامی شخص کو جو ہے وہ لے کے آئے، اور جو بربلا کہتا ہے کہ یا وہ اللہ تو کو جواب دے ہے یا وہ عمران خان کو جواب دے. بیچ والا تو بزدار شزار والا تو کوئی کیس ہی نہیں ہے نا، وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اور آج اگر آپ کو اتفاق ہو تو آپ کے رپورٹر ہیں اعظم ملک صاحب، جب یہ آئی جی چلا تو وہ سی ایم کے پاس موجود تھے. تو انہوں نے جا کے سی ایم سے پوچھا، انہوں نے کہا سی ایم صاحب وہ سنا ہے آئی جی صاحب چینج ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا مجھے نہیں پتا، میں تے لوکاں نے ملاقات کر رہے ہیں. تو یہ وہ میں کوٹ ان کوٹ بتا رہی ہوں. آپ اعظم ملک کو لائن پہ لے سکتے ہیں، وہ بتا دیں گے آپ کو کہ آج کیا ہوا. یہ مجھے انہوں نے خود بتایا ہے کہ جی ہمیں تو بیچارے اتنے معصوم ہیں. اب مجھے ان کی معصومیت پہ پتہ نہیں ہنسنا چاہیے، رونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. بہرحال یہ انہوں نے کہا. اب آ جاتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جب آئی جی صاحب اور سی ایس صاحب اکٹھے آئے تھے، چیف سیکرٹری صاحب اور یہ کمبینیشن لے کے آئے تھے، جب وہ اپنی پہلی تقریر دکھائی ہے، جب آسمان اور زمین کے کلابے ملائے اور وہ بس مطلب اب بس ترقی ہو جانی ہے اور سب کچھ ہو جائے گا. جو سی ایس صاحب ہے وہ چند مہینے پہلے بھاگ گئے، اور آئی جی صاحب جو ہیں وہ آج ان کو جو ہے وہ جس طرح سے سبکی کے ساتھ بھیجا گیا، وہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے. مجھے یہ بتائیے کیا کسی ڈسپلن فورس میں یہ ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے؟ یعنی بڑی عجیب اگزامپل ہے بٹ مجھے دینی پڑے گی کہ کیا فوج میں ہو سکتا ہے کہ ایک کرنل جو ہے وہ آرمی چیف کو نکلوا دے؟
یہ ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہے, اور بغیر کسی انکوائری کے, بغیر کسی چیز کے ایسے ممکن ہوتا ہے کیا؟ لیکن میرے خیال میں ایک کمپریبل بخاری صاحبہ ہے نہیں شاید, وہ بہت مضبوط اور بڑا پاکستان کے سب سے منظم ادارہ ہے فوج سے, اس کے ساتھ تو ہم کمپیریزن نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہاں پر تو جو چین آف کمانڈ ہے لیکن آئیڈیل ہے نا, ہاں وہ آئیڈیل ہے, وہاں پر جو چین آف کمانڈ ہے وہ آئیڈیل ہے. ہمیں وہاں تک لے جانے کا دعویٰ کس نے کیا تھا؟ ہمیں اس کو ڈسپلن فورس بنا کے پاکستان کی عظیم تر فورس بنانے کا وعدہ کس نے کیا تھا؟ عمران خان نے. انہوں نے بنا رہے ہیں نا, تبدیلی کر کے بنائیں گے. آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ وہ دیکھیں وہ تراش رہے ہیں ہیرے بقول بھائی صاحب کے کہ خوبصورت سے خوبصورت کی تلاش ہے. دیکھیے وہ تو ویسے پنجابی میں کہنا پڑے گا افسوس کے ساتھ, ہم آسا نکل جاتا ہے, لیکن وہ اور بات ہے, وہ خوب سے خوبتر کی تلاش ہے. منصور صاحب نے ہمیں بات کی, مجھے پھر یہ کہنا پڑے گا کہ آپ اتنے نالائق اور نااہل ہیں کہ آپ کو کوئی بندہ ہی نہیں ملتا کہ صحیح سیٹ پہ کام کرنے کے لیے. آپ کو اللہ نے اتنی عقل بھی نہیں دی کہ آپ ایک پوسٹ کے اوپر ڈھنگ کا بندہ لے آئے. آپ کہتے تھے میرے 200 بندے ہیں اور بس میں انہیں لگا دینے اور اس کے بعد پاکستان کے سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. ایک بیچارے اچھے آدمی ناصر درانی صاحب بھی تھے, کبھی کسی نے پتہ چلانے کی کوشش کی کہ وہ 2 مہینے کے اندر کیوں بھاگ گئے تھے؟ وہ تو پوسٹر بوائے بھی تھے نا, اور ان کی بہت تعریفیں بھی تھیں, اور انہوں نے جو KPK میں انقلابی اقدامات کیے تھے وہ پنجاب میں ہونے تھے. وہ بیچارے بھی شریف آدمی کان لپیٹا اور وہ نکل لیے. پرابلم یہ ہے عمران خان صاحب جیسے بنی گالا سے چلا رہے ہیں نا پنجاب کو, وہ واٹس ایپ کے اوپر ان کی اپنی کرائٹیریا میرٹ ہے. اب یہ جو عمر شیخ صاحب ہیں, ان کو بغیر کسی سے کنسلٹیشن کے, بغیر IG کو جو ہے کنسلٹ کیے, ان کو شہزاد اکبر صاحب کی پرچی پہ لگا دیا گیا اور ان کو ایک میسج دے کے بھیجا گیا جس کا وہ برملا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کا منیب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے لگایا ہے, میں اس پہ بات آتا ہوں, میں اس پہ بالکل بات کرتا ہوں. منصور صاحب ایک کلپ آپ کو دکھانا ہے, آپ کی نظر کرنا ہے, پھر ذرا اس پہ آپ کا تجزیہ, اس کی اہمیت ہوگی. عمران خان صاحب نے غالباً 2017 میں جو ایک پوزیشن ہے ان کی رہی ہے کہ IGs کا کام کیا ہوتا ہے اور ان کو اختیار کس طرح کا ہوتا ہے. ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد منصور صاحب سے ذرا اس کے اوپر تجزیہ لیتے ہیں, آج کے سارے حالات کے اوپر. ہمارے ساتھ رہیے گا. منصور علی خان صاحب, خوب سے خوبتر کی تلاش ہے بیسکلی جو عبائی صاحب فرما رہے ہیں, اور شاید دیکھیے اختیار تو بہرحال حکومت پاکستان کا ہے کہ وہ IG اپوائنٹ اپنی مرضی سے کریں, اور وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے کہ وہ CCPO اپنے مرضی کا اپوائنٹ کریں. تو لیکن پرابلم کیا ہے, کیونکہ اعتراض اس پہ کیوں اتنا زیادہ ہو رہا ہے؟ آج تو جو بات ہوئی وہ ہم نے ہم کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو فارمر IG کا سٹانس تھا عمر شیخ صاحب کے بارے میں, تو پرابلم کہاں آ رہا ہے آپ کے لیے؟ اچھا دیکھیں, ایک جب آپ جاب کرتے ہیں نا تو ایک حکم دینے والا ہوتا ہے اور ایک حکم سننے والا ہوتا ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ حکم سننے والے جو ہے نا وہ حکم سن نہیں پا رہے, جس کی وجہ سے اب تک 5 لوگ تو چینج ہو چکے ہیں, اب 6واں IG جو ہے وہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں. دوسری بات آتی ہے پرفارمنس کی. پرفارمنس آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ایک خان صاحب کا انٹرویو سنایا جو 18 اگست کا ایک کلپ ہے جس میں وہ IG کی پرفارمنس سے مطمئن نظر آتے ہیں. میں پچھلے ہفتے کی ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ 2 سال پورے ہوئے عثمان بزدار صاحب نے ایک فنکشن کیا تھا لاہور کے اندر, جس میں مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا اور بھی کئی جرنلسٹ تھے وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ کوئی اتنی موٹی نا, انہوں نے ایک بکلٹ وہاں پہ سارے جرنلسٹ کو دی, تو اس کے اندر پولیس کا جو ایک سیکشن تھا, چیپٹر تھا, میں نے وہ کھول کے دیکھا تو 4 صفحات ہیں پورے کہ جناب پنجاب پولیس نے یہ کارکردگی دکھائی, زبردست کر دیا, جو تھانہ کلچر ہے اس کے حوالے سے یہ ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں, اب لوگ جو ہیں جو سائلین ہیں ان کو کتنی آسانی ہو چکی ہے. مطلب بہت لمبی ایک لسٹ ہے. میں جب آج اس لسٹ کو میں پڑھ رہا تھا, میں نے کہا یار کون سی غلطی ہوئی ہے IG پنجاب سے کہ پرفارمنس اتنی خراب ہو گئی. تو وہ جو سارے کے سارے ان کے کارنامے تھے وہ تو IG کے کھاتے میں جائیں گے نا, کسی اور کے کھاتے میں جائیں گے, ایک بات. دوسری بات یہ مجھے ہنسی آ رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو IG صاحب کا آپ نے کلپ دکھایا کہ جی ٹائم ملنا چاہیے اور ان کو پرفارم کرنا چاہیے. مجھے ایک بات بتائیے, عمران خان صاحب کے ساتھ کام کرنے والے وہ لوگ جنہوں نے 10 سال ان کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں, اور بڑی ایک لمبی لسٹ ہے, چاہے جہانگیر ترین ہو, فوزیہ قصوری ہوں, اور بہت سے لوگ ہیں, جب وہ ان کی سیٹیں آج تک سیکیور نہیں ہو سکی, ان کو نہیں پتہ لگ سکا کہ جناب ہم نے یہاں پہ رہنا ہے کہ ہم نے جانا ہے, تو آپ کے خیال میں یہاں پہ جو IG جس نے بھی 9 مہینے لگائے ہیں وہ کیا سیکیور ہو جائے گا؟ ایک بات. دوسری بات یہ, آپ کریڈٹ دیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کہ جو 9 مہینے لگا کے جا رہے ہیں یہ لانگسٹ ٹینیور ہے ابھی تک, بالکل ابھی تک کا لانگسٹ ٹینیور ہے ان کی گورنمنٹ کے اندر. تو کم از کم یہ کریڈٹ تو آپ دیں. آپ دعا کریں, اللہ کرے کہ اگلا جو IG آئے وہ کم از کم 1 سال لگائے. تیسری بات یہ 2 سال سے کہہ رہے ہیں جناب بیوروکریسی میں بڑا تنگ کرتی ہے, بیوروکریسی میں بہت تنگ کرتی ہے. بھائی آپ بیوروکریسی کا جب یہ حال کریں گے کہ آپ سینئر کو اٹھا کے یوں کر کے باہر پھینکیں گے,
نہ پرفارمنس کا ایشو نہ کوئی ایشو، صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کا وہ کام نہیں کر رہا جو دراصل میں آپ کرانا چاہ رہے ہیں، اور وہ ہے نون لیگ کو ٹائٹ کرنا کہ جناب نون لیگ کے خلاف جو ہیں وہ پرچے اس طرح کے ہونے چاہیے۔ میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد آپ آگے چلے جائیے گا۔ یہ قانون نافذ کرنے والے ایک ادارے کی آپ نے بات کی، میں آپ کو خبر شیئر کر رہا ہوں، آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے ایک میٹنگ تھی جس کے اندر میرے ساتھ ایک اور اینکر پرسن ہے وسیع شاہ صاحب، وہ بھی بیٹھے تھے، تو گواہ بھی ہو سکتے ہیں وہ۔ انہوں نے کہا جناب کہ لاہور میں ایف آئی اے کے اندر ایک صاحب ہیں، ایک افسر ہیں، وہ اپنے ماتحت کو بلاتے ہیں، ایک ماتحت کو کسی بھی ملزم کو پکڑ کے لے کر آئے تو وہ کہتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھا کہ تو جو کچھ کر رہا ہے وہ اور کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ وہ آگے سے بندے نے کہا جناب میں جس بندے کو پکڑ کے لایا ہوں وہ ملزم سامنے کھڑا ہوا ہے، آپ اس کے سامنے مجھ سے کیا کروا رہے ہیں؟ یہ میں پروف کے ساتھ آپ کے سامنے۔ انہوں نے کہا نہیں پروف نہیں، تو پہلے ہاتھ رکھ اور سچ کہہ کہ تو قسم کھا کہ تو جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے۔ اس نے کہا جی ہمارے یہاں پہ اتنا مورال ڈاؤن ہو چکا ہے، جب ہمارے ساتھ یہ انسلٹنگ ایک طریقہ کار ہوگا کہ ملزم کے سامنے آپ ہم سے قسمیں کھلوا رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے ہم کام کس طرح کریں گے؟ پھر اس کے بعد یہ اینڈ پہ کہتے ہیں جناب ہم سے گورننس کی، اور ایک منٹ کے لیے عظما کاردار کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کی ایک آڈیو ٹیپ آتی ہے جس کے اندر وہ اپنی ہائی کمانڈ کے خلاف بول رہی ہیں۔ صحیح ہے۔ عظما کاردار کو صفائی کا موقع تک نہیں دیا گیا، یوں پاکستان تحریک انصاف سے فارغ کر دیا گیا۔ آپ وہاں پہ یہ رول بناتے ہیں کہ آپ اپنے ہائی اتھارٹی کے خلاف نہیں بول سکتے، لیکن جب پولیس کی بات آتی ہے تو سی سی پی او کو اجازت ہے کہ وہ آئی جی کے خلاف جو مرضی نازیبا زبان استعمال کرے، آئی جی آگے سے کمپلین نہیں کر سکتا، آئی جی کی چھٹی ہو جائے گی، سی سی پی او کہیں نہیں جائے گا۔ اگر یہ سی سی پی او کے حوالے سے جو ایک اوپینین بن گیا ہے لاہور میں جو لگائے گئے ہیں عمر شیخ صاحب، اب بھائی صاحب یہاں یہ سوال ضرور ہر کوئی کرتا ہے کہ وزیراعظم کا بالکل ان کا استحقاق اختیار اس کے اوپر سوال نہیں ہے، صرف بات یہ ہے کہ آپ نے اس کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے۔ سندھ کا معاملہ ہو، کلیم امام صاحب وہاں پر آئی جی تھے، سندھ حکومت کہہ رہی ہے، وہاں کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ میری بات نہیں مان رہا، یہ نہیں مانتے یا انسبارڈینیشن کر رہے ہیں یا ہمارا ان سے تعلقات ٹھیک نہیں، خط لکھ رہے ہیں چینج کریں، وفاق چینج نہیں کر رہا۔ یہاں پر وہ آئی جی آپ کے جن کو آپ لائے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے ایک افسر کو لگایا، اس نے یہ بیڈ ماؤتھ کیا، انسبارڈینیشن کیا، مس کانڈکٹ کیا، اس کی انکوائری کر لیں۔ آپ وہ نہیں کرتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جائیں، آپ نے سوال اٹھایا اس افسر پہ، آپ جائیں، یہ افسر جو جونیئر ہے اس کو ہم رکھیں گے، آپ جائیں۔ یہ ڈسپیرٹی کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ ڈائکوٹمی کیوں ہے بائی دی وے؟ منیب صاحب اگر کوئی بھی اس پاکستان میں جواب دہ ہے تو نہ تو کوئی آئی جی جواب دہ ہے اور نہ شاید کوئی بیوروکریٹس میں سے کوئی جواب دہ ہے۔ جواب دہ اگر عوام کو ہے تو وہ عمران خان ہے یا ان کی گورنمنٹ ہے جی۔ اور ایسی اگر کسی ایک کے ساتھ کوئی دوستی کوئی دشمنی ہو سکتی ہے، ظاہر ہے 6 آئی جیز تو نہیں بدل سکتے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا برا حال ہماری اس بیوروکریسی کا ہے کہ آپ کے پاس شاید جو آپ کا آئیڈیل ایک سیٹ اپ ہے اس کے لیے آپ کو بندہ نہیں مل رہا۔ ابھی آپ بار بار آپ کو بہت اچھے لگ گئے تھے سب کو دورانی صاحب، وہ دورانی صاحب کس کی فائن تھی؟ انہوں نے کس کے نیچے کام کیا؟ تو اگر کوئی اچھا آفسر آتا ہے وہ ڈیلیور بھی انہوں نے کیا اور کے پی کو ایک ماڈل پولیس بھی بنایا، اور کے پی کی پولیس کی ریفارم کی وجہ سے آج شاید پی ٹی آئی کے پی میں 2/3 میجورٹی پہ بھی ہے اور پنجاب میں بھی ہمیں ووٹ پڑا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے آپ نے کہا جہانگیر ترین صاحب ہوں، میں ہوں یا کوئی ہو، فوزیہ قصوری ہوں، کوئی آئی جی ہوں یا کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی ہو، جب وہ عمران خان صاحب کو اپنے کاز جو ملک میں تبدیلی ہے اس میں رکاوٹ نظر آئے گا تو ایکشن ہوگا۔ میرا تو خیال ہے کہ اس ایشو پہ انہوں نے خود والنٹیئر کیا کہ وہ ایدر دس وے اور دیٹ وے، تو وہ ان کو مانا گیا کہ آپ نے اس کو ایشو بنایا سر، آپ نے اس کا ایشو بنایا ہے، آپ نے اس کو ریز کیا ہے ایز پرفارمنس ریلیٹڈ۔ آپ نے یہ تو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی نہیں عمر شیخ ٹھیک تھے اور آئی جی پنجاب غلط ہے۔ آج جو خبریں آئی ہیں وفاق سے پنجاب سے وہ تو یہ آئی ہیں کہ بھئی آئی جی پنجاب شعیب دستگیر صاحب کی پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر 18 اگست 2020 کو پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ ان کی پرفارمنس ٹھیک تھی، بڑا اچھا کمبینیشن ہے، تو 18 دن کے اندر ایسا کیا طوفان آ گیا کہ آپ نے انہیں تبدیل کر دیا اور آج ہی کے دن آپ کو ریولیشن ہوئی کہ بھائی ان کی تو پرفارمنس اچھی نہیں ہے؟ میرا سوال تو حضور صرف اتنا ہے، یا تو آپ آفیشیل نوٹیفیکیشن جاری کریں کہ جی ہم نے انکوائری کی ہے، عمر شیخ صاحب ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی کچھ نہیں کیا، آئی جی صاحب نے غلط کیا اس لیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اس حد تک جہاں تک آپ کہتے ہیں گورنمنٹس نہیں جاتے، بیکاز الٹیمیٹلی وہ ایک آفیسر ہیں، انہوں نے یہاں پرفارم کرنا ہے، ان کی کوئی بھی ایسی چیز جو کانفیڈینشیل ہے
وہ کانفیڈینشیل ہی رہتی ہے، بیکاز خدا نہ خواستہ اگر کسی کو آئی جی ہٹا دیا ہے تو خدا نہ خواستہ ان پہ الزام نہیں لگ گیا کہ وہ کوئی کرپٹ ہیں یا وہ کوئی ڈیلیور نہیں کر پا رہے، لیکن ایک ڈیلیور کرنے کی ایک ایکسپیکٹیشن ہے چیف ایگزیکٹو کی، اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ آپشن 2 پہ نیا بندہ آ جائے گا۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہمیں بڑی مشکل ہو رہی ہے جس طرح پنجاب کو برباد کیا گیا جنرلی، اور آپ دیکھیں پورے پاکستان میں اگر کسی ایک ادارے کے بارے میں سب سے زیادہ شکایات ہیں وہ پنجاب پولیس ہے۔ آپ لوگ بھی ہمارے پرفارمنس پہ پروگرام کرتے ہیں تو ظاہر ہے عمران خان صاحب نے آپ کو بھی جواب دینا ہے اور پوری قوم کو بھی جواب دینا ہے اور رزلٹ لا کے دینے ہیں۔ رزلٹ آپ کو اپنی مرضی کا ملے گا، اپروچ عمران خان کی مرضی کی ہوگی۔ اچھا بھائی صاحب مجھے ایک بات بتائیں، ایک شخص ایک آفیسر جو کہ اب پروموشن بورڈز ہوتے ہیں نا، پورا سینٹرل سلیکشن بورڈ بیٹھتا ہے، گریڈ 20 سے گریڈ 21 میں جاتے ہیں، آپ نے کہا عمران خان صاحب نے ٹیم چنی ہے یا بزدار صاحب نے ٹیم چنی، چلے عمران خان صاحب نے چن لی، ایک شخص جو کہ سپر سیڈ ہو جاتا ہے وہ 20ویں سے 21ویں گریڈ میں نہیں جاتا، آپ اسے سی سی پی او لاہور لگا رہے ہیں جو پنجاب میں آئی جی پنجاب کے بعد سب سے بڑا چارج ہے۔ ایسا کیا ہیرے موتی جڑے ہیں اس بندے میں جو پروموشن نہیں ایکوائر کر سکا، آپ اسے اتنا بڑا چارج دے رہے ہیں؟ یہ کون سی تبدیلی ہے سر؟ ذرا اس کا لاجک سمجھا دیں پلیز۔ اچھا دیکھیں دوبارہ سے منیب صاحب، یہ اس آدمی کی ججمنٹ ہے جس نے لوگوں سے ڈیلیور کرنا ہے، اس کو کس کی کون سی ادا پسند آئی ہے، جو سلیکشن بورڈ ہے اس کا اپنے ججمنٹ ہے، لیکن اب الٹیمیٹلی یہ ہے کہ اگر ڈیلیور کرانا ہے تو اس کی ججمنٹ جس بندے نے کرنی ہے وہ قوم کے سامنے جواب دیا ہے۔ کسی ایک آفیسر نے رہنا ہے، اس نے ریٹائر ہو جانا ہے، لیکن پارٹی نے اور گورنمنٹ نے سرو کرنا ہے اور جواب دہ ہونا ہے۔ کوئی آفیسر جو ہے وہ عوام کو جواب دینی ہے، وہ گورنمنٹ کو جواب دے، اور گورنمنٹ میرا خیال ہے اگر ہم جیسے میں نے کہا کہ جیسے آپ نے ورڈ یوز کیا کہ بہتر سے بہترین یا پتہ نہیں آپ نے کیا ورڈ یوز کیا تھا، اس کی تلاش میں ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارا جو منشور ہے، جو ہمارا نظریہ ہے، ہمارا جو کاز ہے وہ ہے پولیس کو یعنی عوام فرینڈلی بنانا، اور یہ جو ہمارے مختلف گینگز ہیں چاہے وہ لینڈ مافیا ہے چاہے وہ دیگر مافیاز ہیں، ان کے خلاف اگر کسی میں کوئی کمپرومائز چلا جائے گا، اس کی اپروچ ہوگی تو وہ برداشت نہیں کی جائے گی، لہٰذا اگریسو یعنی کرائم کربنگ کی طرف جو جائے گا وہ اسٹے کرے گا۔ اگر کسی کی بھی کہیں اپروچ کمپرومائز ہے تو وہ اس کو یہ عہدہ چھوڑنا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ایک کوئک بریک دی، پھر ازمہ بخاری صاحبہ اور منصور احمد پوچھ لیتے ہیں۔ ازمہ بخاری صاحبہ، یہ چلیں جیسا بھی آپ نے ان کو سسٹم دیا 2018 میں، اب خیر رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، آپ بھی ابھی یہ فرما رہی ہیں کہ جی یہ نئے سی سی پی او صاحب کو لگایا گیا ہے آپ لوگوں کو ٹائٹ کرنے کے لیے، یعنی مسلم لیگ نون کو ٹائٹ کرنے، تو یہ تو الزام ہے نا آپ کا، آپ کو کیا ایویڈنس ہے اس کا کوئی؟ وہ شاید بہت آنریبل اور بڑے اپرائٹ قسم کے آفیسر ہوں، آپ لوگ اس کو پولیٹیسائز کیوں کر رہے ہیں؟ چلے ایڈمنسٹریشن فیصلے کے اوپر، ایڈمنسٹریٹو فیصلے کے اوپر سوال اٹھائیں، پر اس کو یہ پولیٹیکل اینگل کیوں دے رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے منیب، اگر وہ پولیٹیکل اینگل نہ دے رہے ہوتے تو ہمیں بھی ضرورت نہ پڑتی۔ اب جب وہ کھلے سرے عام اپنے بیچ میں لوگوں کو بٹھا کے جب پہلی میٹنگ کرنے وہ جاتے ہیں لاہور کی، اور وہ جا کے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جس کا نون لیگ کی طرف ذرا سا بھی سافٹ کارنر ہے وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے ورنہ اپنا انجام سوچ لے، اور نون لیگ کے خلاف جب وہ پبلکلی گفتگو فرما رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے وہ باتیں ٹریول نہیں کرتی؟ وہ باتیں پہنچتی نہیں ہیں؟ بالکل پہنچتی ہیں۔ لیکن ابھی یہ ذرا پہلے میں نے بات کرنی ہے عباسی صاحب کی، ابھی تو وہ بار بار پرفارمنس کے اوپر ان کا بڑا زور ہے، مجھے حیرت کی بات ہے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ جواب دیں اس لیے وہ جن کو ٹھیک لگے گا، تو آپ سمجھ لیں نا سلطنت عمرانیہ کے اندر جو بادشاہ سلامت ہیں، اگر وہ اپنے سیاسی عزائم کو پورا کرنے کے لیے جس کو جیسے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ استعمال ہوگا تو وہ رہ سکتا ہے، اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ گھر جا سکتا ہے، ورنہ پرفارمنس تو پہلے عمران خان سے پوچھیں جس نے پورے پاکستان کو بی آر ٹی کے کھڈوں کی طرح جو ہے بیڑا غرق کر دیا، ایک ہی پروجیکٹ بنایا ہے انہوں نے پچھلے 7 سال کے اندر، وہ بی آر ٹی کا دیکھ رہے ہیں نا آپ، اس کا حال روز کیا ہوتا ہے، کبھی ایک جگہ پہ آگ لگی ہوتی ہے، کبھی بسیں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، اور وہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو بار بار آپ لوگ اختیار کی بات کرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی منیب آپ کیوں بھول جاتے ہو؟ انیتا تراب کیس آپ کو یاد نہیں ہے؟ اے ڈی خواجہ کیس آپ کو یاد نہیں ہے؟ یہ ایک ٹینیور پوسٹ ہے، سپریم کورٹ کہہ چکی ہے ونس فار آل کہ ٹینیور پوسٹ ہے، ٹینیور پوسٹ پہ مزار نہیں کھولا، پروٹوکول نہیں دیا، فلانا نہیں کیا، یہ کرنے کے اوپر آپ ایس پی ہٹا دیتے ہیں، آپ آئی جی ہٹا دیتے ہیں۔ کسی ایک یا تو میں نے پرفارمنس کے اوپر انہوں نے کسی ایک کو ہٹایا ہوتا میں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی کہ جی واقعی آپ مجھے بتائیے وہ مارو گے تھے نہیں، وہ یاد ہے نا آپ کو وہ پاگل آدمی، وہ ٹارچر ہوا تھا، ثانیہ ساہیوال ہوا تھا، اس کے بعد جو عقوبت خانے جو ہیں وہ 5-7 کیسز عقوبت خانوں کے آگے، اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پنجاب پولیس نے بین لگا دیا، میرے پاس پڑا نوٹیفیکیشن کہ جو ہے ٹیلی فون جو ہے نا وہ اندر نہیں جائیں گے تاکہ یہ فوٹیجز نہ بنے کہ یہ اندر کیا ہوتا ہے۔
او بھائی کون کیا بات کرتے ہیں. مجھے افسوس یہ ہے کہ آپ کی صرف کانسنٹریشن جو ہے وہ نون لیگ کو جو ہے وہ ختم کرنے کی ہے. وہ لاہور میں نون لیگ کو ختم کرنے آئے ہیں, یہ وہ ایجنڈا لے کے آئے ہیں جس کا سارے عام وہ اظہار کر رہے ہیں. نہیں بٹ وہ کر لیں, دیکھیں اپنی وہ کوشش پوری کر لیں. پولیس آفیسر ہیں عمر شیخ صاحب, وہ کوئی معذرت کے ساتھ کوئی مافیا ڈان تو نہیں ہے کہ انہوں نے بندوق نکل کے باہر آ جانا ہے اور مسلم لیگ کے بندے ڈان سمجھا کے لایا گیا ہے. ان کو شہزاد اکبر صاحب نے چوز کیا ہے, یہ ڈان سمجھ کے لایا گیا ہے, اور وہ ڈانز کی طرح بیہیو کر رہے ہیں بائی دا وے. اور نہ وہ کوئی سینئر کو سینئر سمجھتے ہیں, نہ وہ شہری کو شہری سمجھتے ہیں, نہ وہ کسی کو کچھ سمجھتے ہیں. وہ بھائی کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے جن کو بہت ایک سیکرڈ قسم کا ایک مقدس فریضہ انجام دینے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو ٹھیک ہے, وہ بھی اپنی طاقت آزما لیں, ہم بھی یہیں پہ ہیں, دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا منصور صاحب, یہ اس کا جو پولیٹیکل اینگل ہے اس پہ کوئی جان ہے یا دیکھیے اب الزام ہے نا کسی پہ آپ لگا دیں. اچھا ویسے عظمیٰ بخاری صاحبہ کی بات کے اندر نا ایک وزن ہے, لیکن وہ وزن ایسا ہے کہ وہ ان کے اپنے پاؤں پہ بھی بھاری پڑ سکتا ہے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جب اپنا بندہ آ کے اگر بیٹھ جائے نا سیٹ کے اوپر تو وہ کیا کیا کچھ کر سکتا ہے. خاص طور پہ نون لیگ کے اپنے دور میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے ان کو پتہ ہے, کیونکہ 10 سال کے اندر 10 آئی جی تبدیل کر دینا, ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہو جانا, پولیس کس طرح منیپولیٹ کی جاتی ہے, جاتی عمرہ کے اوپر اپنی سیکیورٹی کس طرح بنانا, 3-4 اپنے کیمپ آفیسز بنانا, بیوروکریسی کو کس طرح اپنے لیے استعمال کرنا, شہباز شریف صاحب کی ایک انگلی کے اوپر افسروں کی چھٹی ہو جانا. بیوروکریسی اس وقت کیا سوچتی تھی کہ پنجاب میں کس طرح کا ون مین شو چل رہا ہے. میرا خیال میں جو فارمولا نون لیگ اپناتی رہی ہے گورننس کے حوالے سے, اب چونکہ دے آر آن دا ادر سائڈ آف دا ٹیبل, تو ان کو احساس ہو رہا ہے اس بات کا کہ یہ بہت خطرناک ہونے جا رہا ہے جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے یہ نہیں تھا. 2 سال ہو چکے میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی جو ہے وہ اب سمجھنا شروع ہو گئی ہے پنجاب کے اندر کہ یار صوبہ اس طرح نہیں چلے گا, چلے گا تو ڈنڈے کے زور پہ ہی چلے گا اور اپنے بندے لگا کے چلے گا. آپ کو میرٹ شیرٹ وغیرہ یہ سارا کچھ سائڈ پہ رکھنا پڑے گا, ہر صورت اپنا بندہ چلے گا. ہم سینیورٹی کے پیچھے نہیں جا سکتے, ہم وہ ڈسپلن وغیرہ کے پیچھے نہیں جا سکتے. شہباز شریف کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ ہے. نون لیگ مجھے حیرانی ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ وہ بیوروکریسی کے ہمدرد جب بنتے ہیں یا وہ کہتے ہیں جناب بیوروکریسی کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی, میرٹ نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے. آپ لوگوں نے بھی بیوروکریسی کے ساتھ بہت کچھ برا کیا ہوا ہے, بڑی بڑی کہانیاں ہیں بیوروکریسی کے دفتروں کے اندر. تو نہ تو عمران خان صاحب کی اس حکومت کے اس اقدام کی کوئی حمایت کی جا سکتی ہے, اور نہ نون لیگ جو ہے وہ کوئی بڑے کوئی رائٹس پاتھ کے اوپر کھڑی ہے کہ وہ کہ جناب ہم ان سے بہت بہتر تھے, ہم ان سے بہت بہتر تھے, یہ بڑے خراب ہیں. صرف بات وہی ہے, یا جب بھی کوئی آتا ہے حکمران وہ اپنے بندے سیدھے کرنے کے لیے, اپنوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے. یہ نون لیگ بھی کرتی رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے سندھ کے اندر, اور اب پاکستان تحریک انصاف بھی پنجاب میں کر رہی ہے. لیکن اوور آل ایک ہی لفظ ہے, دیٹ از شیمفل کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں. مطلب یہ آپ کے منیب مجھے ذرا موقع دیجئے, ہارڈلی 1 منٹ رہ گیا, بھائی صاحب کا بھی بات کو رسپونڈ کرنا. جی مجھے یہ کہنا ہے کہ اگر جو ہے شہباز شریف صاحب کسی بچی کے ریپ ہونے پر کسی کو ہٹا دیتے تھے تو وہ غلط نہیں کرتے تھے. اگر وہ کسی کے اختیارات ناجائز استعمال کرتے ہوئے ہٹاتے تھے, غلط نہیں کرتے تھے. انہی اسی ٹیم کے ساتھ شہباز شریف نے ڈیلیور کیا تھا. سیف سٹی انہوں نے بنایا تھا, فورنزک لیب انہوں نے بنائی تھی, فورس انہوں نے بنائی تھی, اسی ٹیم کے ساتھ کیا تھا. وہ بالکل ماڈل ٹاؤن ہمارے خلاف کیسے ہوا تھا, بلائیں ہمیں پتہ کرا کے بتائیں. 1 منٹ مجھے ذرا پتہ کرا کے ہمیں بھی بتا دیں. میں تو چاہتی ہوں ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ ماڈل ٹاؤن کے مقتولین کے سر کے اوپر گولیاں کیسے لگی تھی, وہ سر کے اوپر جب سامنے سے بات ہو رہی تھی تو سر پہ گولیاں کیسے لگی تھی. ہمیں بھی یہ معمہ حل کرا دیں تو بڑا اچھا ہوگا. شہباز شریف نے ڈیلیور کیا جس کے اوپر آج جا کے تصویریں کھچاتے ہیں, اور پھر بھی جو ہے وہ تختیاں لگاتے ہوئے ان کو خیال نہیں آتا. ٹھیک ہے. اچھا بھائی صاحب, یہ آپ ان کا الزام ہے جی کہ نئے سی سی پی او کو آپ نے اس لیے لایا کہ ان کو ٹھیک کرے پی ایم ایل این کو, یہ الزام ہو جائے تو پہلے تو بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ ہم 2 بیوروکریٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ایک کو ہم بہت ہی اچھا سمجھ رہے ہیں اور دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں. اور ابھی آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے ڈیلیور کیا تھا, اور ساتھ ہی کہا کہ سر میں گولیاں لگی ہوئی. شہباز شریف کو سمجھ ہی نہیں آئی ان کی پولیس کو کہ کون مار گیا, کوئی فرشتے گولیاں مار گئے. یعنی یہ آپ کو اٹسیلف, اور آج ہم پولیس کو رو رہے ہیں, پورا پاکستان پنجاب پولیس کو ورس پولیس سمجھتا ہے. اس کی وجہ کون ہے؟ اگر وہ کیا ہے, وہ اس بندے کا نام کیا ہے کہ 5 سال میں کے پی کے پولیس تو ٹھیک بھی ہو گئی, آج وہاں پہ کوئی ایشوز بھی نہیں آ رہے, اور پنجاب پولیس ٹھیک ہی نہیں ہو پا رہی. تو یہ سب کو پتہ ہے, ہم ٹھیک کرنے, یہ ٹھیک ہونے کی ساری کوششیں ہیں. ہماری کوئی کسی سے وابستگی نہیں ہے. ہاں کوئی افسران کی وابستگی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پچھلے دور کے ساتھ اٹیچ ہے, اور وہ اپنی وابستگی, اور اگر کوئی اظہار کریں گے تو میرا خیال ہے یہ گورنمنٹ اس کا ہمارا مقصد ہے تو عوام سے اور قوم سے وفادار ہوں. وہ ابھی پرانے نہیں, آپ حسد کرتے رہے بلدار صاحب سے, عظمیٰ بخاری صاحبہ, وہ نہیں بدلنے والے. نہیں پی ٹی آئی کا
نہیں جو لوگ پی ٹی آئی کا ونگ بنیں گے ان کا کیا کریں گے؟ عمران خان نے ڈیلیور کرنا ہے، نواز شریف صاحب نے 35 سال جو ڈیلیور کیا ہے ڈیلیور کرنا ہے، عمران خان کا بھی 4 سال دیکھ لیں گے، اور آپ کو اگر کسی دن ایک پروگرام رکھیں چلے ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، وقت ختم ہوگا، وہ ہم کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ بھائی صاحب آپ کا، عظمہ اور منصور علی خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک آپ نے ہی دیکھنا ہے، دینا ہے ہمیں، دینا ضرور دیجیے گا، دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔